कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा। मेरी नंद की चौथी शादी थी जो मैं अपने भाई से करवा रही थी। मेरी नंद शादी के बाद 15 माह तक हामला रहकर बच्चा जना और उसी रात तलाक लेकर घर आ गई और कहती शौहर ने बदकिरदारी का इल्जाम लगाकर घर से निकाल दिया। लेकिन ताज्जुब की बात ये होती कि ना तो उसके पास बच्चा था, ना ही उसकी हालत इतनी नाजुक थी कि बच्चा हुआ हो, लेकिन वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। मेरी सास अब उसकी शादी करने से खौफजदा हो गई थी कि फिर तलाक हो जाएगी, जबकि मुझे ये राज जानना था। इसीलिए मैंने अपनी सास को रजामंद किया कि वो मेरे भाई से शादी कर दे। मेरा भाई भी इस शादी से इनकारी था। मैंने उसे मनाया और कहा कि तलाक याफ्ता लड़की को सहारा देना बहुत बड़ा सवाब है। वो बहुत मुश्किल से माना। उसका कहना था कि जब उसकी 3 तलाक हुई है और हर किसी ने उस पर बदकिरदारी का इल्जाम लगाया है तो कुछ तो सच्चाई होगी। लेकिन मैंने अपने भाई को उसकी खूबियां गिनवा कर उसकी शादी अपनी नंद से करवा दी। शादी के 1 माह बाद ही मेरी नंद हामला हुई। उसके बाद जो राज हमें मालूम हुआ वो रूह लर्जा गया। मेरा नाम मोमना है। मैं 35 साल की हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी शादी को 12 साल हो चुके हैं। मेरा शौहर मजदूर पेशा इंसान है। घर अल्लाह के फजल से अपना है। मेरी 2 नंदे हैं और 2 ही देवर। मेरा शौहर बहन भाइयों में सबसे बड़ा है। बड़ी वाली नंद की शादी मेरी पहली औलाद होने के बाद हुई और अब वो खुद 2 बच्चों की माँ है और अपने घर में खुशो खुरम है। मेरे दोनों देवर भी शादीशुदा हैं। ससुर का इंतकाल हो चुका है और सास छोटी नंद की फिक्र में बीमार रहती है। मेरी छोटी नंद से अब घर में सब चिढ़ने लगे थे। वजह उसकी 3 तलाक थी। मेरे शौहर समेत उसके सब भाइयों को उसकी जात एक बोझ लगती थी, जबकि वो हर वक्त गुमसुम रहती थी। उसकी सेहत सूखे तिनके जैसी हो चुकी थी। उसकी पहली शादी हमारे पुराने मोहल्ले के एक लड़के से हुई थी जो स्कूल में टीचर था और मेरी नंद को पसंद करता था। मेरी नंद का नाम फरहीन है। फरहीन की पहली शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। उसके ससुराल वाले भी बहुत खुश थे, लेकिन शादी के दूसरे रोज ही फरहीन ये जिद लगाए बैठ गई कि वो ससुराल नहीं जाएगी, जिसे सुनते सब परेशान हो गए और जबरदस्ती उसे ससुराल भेज दिया। लेकिन उसके बाद उसका रवैया अजीब हो गया। शादी के 1 माह बाद वो हामला हो गई। उसके ससुराल वाले बहुत खुश थे, लेकिन फरहीन बिल्कुल खामोश। वो एक लफ्ज मुंह से ना कहती थी, सिर्फ बुत बनी बैठी रहती थी। शादी से पहले भी वो ऐसी ही थी, लेकिन इस कदर एबनॉर्मल भी नहीं थी। जबकि उसका शौहर का कहना था कि वो करीब भी नहीं आने देती। अमूमन हमल 9 माह का होता है, लेकिन उसका 15 माह का हुआ। उसने जिस दिन अपने उम्मीद से होने का सबको बताया, उसके 15 माह बाद उसका बच्चा हुआ और उसी रात तलाक। मेरा शौहर और देवर लड़ने के इरादे से वहाँ जाने लगे तो फरहीन उनके पाँव में गिर गई और रोते हुए चिल्लाने लगी कि खुदा के लिए मत जाएं, वो मेरे बच्चे को मार देगा। प्लीज मत जाएं, आपको अल्लाह का वास्ता। उसकी कस्में और दुहाइयां सुनकर मेरा शौहर मजीद भड़का और कहा कि ऐसे कैसे छोड़ देंगे, मैं अभी जाऊंगा और तुम्हारी औलाद भी लाऊंगा। तो वो चिल्ला उठी और चिल्लाते हुए कहने लगी कि मैं अपनी जान ले लूंगी और खुद को मार लूंगी अगर आप वहाँ गए। तो मेरे शौहर जब्त करके रह गए। उसके बाद फरहीन को उसके हाल पर छोड़ दिया। उसने खुद भी दोबारा अपनी औलाद के मुतालिक कुछ ना कहा, ना जिक्र किया। हमें ताज्जुब होता कि ऐसे कैसे उसकी ममता ठंडी पड़ी है, पर हमने इस बात पर गौर ही ना किया कि वो खुद भी ठंडी है, एहसासात से आरी। उसकी दूसरी शादी मेरी बड़ी नंद के शौहर की दोस्त से हुई और इत्तेफाक से उससे कोई औलाद ना हुई, लेकिन तलाक हो गई। वो रात के स्याह पहर घर आई। चेहरे के तासुरात बिल्कुल बेतासुर थे। उसने बताया कि उसके शौहर ने उसे तलाक दे दी क्योंकि वो बदकिरदार है। इस बार भाइयों के कुछ कहने से पहले ही मेरी सास ने सख्ती से इनकार कर दिया कि कोई किसी किस्म की बात नहीं करेगा, मजीद बदनामी नहीं झेल सकते। तीसरी शादी अम्मी ने अपनी किसी दोस्त के दूर दराज के घर की थी, जिनके मुताल्लिक कोई मालूमात ना थी। मेरे शौहर और देवरों ने एहतजाज भी किया, पर हमेशा की तरह मेरी सास ने फरहीन के लिए सिर्फ अपनी मर्जी करी और उस इंसान के साथ उसे रुखसत कर दिया जिसके लिए सब खिलाफ थे। वो लड़का मेरे शौहर को बुरी तरह खटका था। इस बार जो हुआ वो पहले से ज्यादा बुरा था। शादी के 3 माह बाद ही वो तलाक लेकर घर आ गई। इस बार सब फरहीन के मामले में बेहिस बन गए।
جب ہر جگہ میری ساس کو اپنی مرضی کرنی تھی تو میرے دیوروں اور شوہر نے فرحین کے سر سے ہاتھ اٹھا لیے، لیکن میں اس مسئلے کو جاننا چاہتی تھی۔ جب میں نے اپنے بھائی سے شادی کروانے کا فیصلہ کیا تو میرے شوہر نے انکار کیا، لیکن میں نے انہیں سمجھایا کہ کیسر میرا بھائی بہت اچھا انسان ہے اور آپ کو امی سے بات کرنی چاہیے، ورنہ یتیم بہن کی بربادی پر روز محشر کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو۔ میرا کہنا تھا کہ میرے شوہر کے اندر مرا ہوا احساس پل میں دہک اٹھا۔ انہوں نے امی سے جب اس رشتے کے متعلق بات کی تو ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور انہوں نے منع کر دیا کہ وہ اب فرحین کی شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن اس بار میرا شوہر پھٹ پڑا اور امی کو واضح کہہ دیا کہ آپ نے فرحین کے معاملے میں ہر بار اپنی مرضی چلائی، لیکن اب بہت ہو گیا۔ میری ساس میرے شوہر کے رویے سے گھبرا گئی، پھر ان کی ایک نہ چلی کیونکہ میرے دیور بھی میرے شوہر کے سپورٹ میں کھڑے ہو گئے تھے۔ پھر میری ساس کو حامی بھرنی پڑی۔ ابھی شادی کو مہینہ ہی ہوا تھا جب میری نند نے میرے بھائی کے سامنے کہا کہ وہ حاملہ ہے۔ میرے بھائی نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا اور اسی وقت مجھے فون کر کے بلایا۔ اس کے بعد جو بات میرے بھائی نے مجھے بولی وہ میرے اوزان خطا کر گئی۔ میرے بھائی نے مجھ سے کہا کہ یہ ماں بننے والی ہے، جبکہ میں نے اب تک اسے چھوا بھی نہیں ہے۔ وہ بھی میری نند کو طلاق دینے والا تھا جب میں نے اسے روک دیا اور اپنی نند کے قریب گئی جو گمسم بیٹھی رو رہی تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھی اور اسے بغور دیکھا۔ میری آنکھیں اچانک نم ہونے لگی۔ میں جو کبھی اسے پلٹ کر دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی کہ وہ ہمارے لیے بدنامی کا داغ تھی۔ مجھے اس پر ٹوٹ کر ترس آیا۔ وہ چہرے سے برسوں کی مریضہ لگ رہی تھی۔ میں نے اسے محبت سے پچکارا اور پوچھا کہ ابھی بچہ کیسے ہو سکتا ہے، ابھی تو نئی شادی کی شروعات ہی نہیں ہوئی، لیکن وہ میرے کہنے پر تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ کہا کہ یہ بچہ چچا شاہد کا ہے۔ میں نے بے اختیار منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ پیچھے کھڑے میرے بھائی کا صبر ٹوٹنے لگا۔ وہ مارنے آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ میں نے روک دیا۔ چچا شاہد کون؟ مجھے وہ حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ حواسوں میں تو وہ پہلے بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن اب اس کا رویہ بہت زیادہ اب نارمل تھا۔ پرانے محلے والے میرے دوست کشمش اس کے ابو رازداری سے بول رہی تھی، جبکہ اس بار میرا بھائی بھی ٹھٹکا تھا۔ میں نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ مجھے یاد آ گیا تھا کہ وہ کس چچا شاہد کی بات کر رہی ہے جو پرانے محلے میں ہمارے پڑوسی تھے، لیکن یہ چچا شاہد کا بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرحین، تمہاری شادی تو کیسر سے ہوئی ہے نا؟ میں نے اس کے گال پر ہاتھ رکھے سمجھایا تو وہ ہاتھ جھٹک گئی اور بولی کہ میں بد کردار ہوں، مجھے طلاق چاہیے ورنہ وہ مجھے مار دیں گے، وہ یہی اسی گھر میں ہیں، پلیز مجھے طلاق دے دو۔ وہ اچانک رونے لگی جبکہ میں سن پڑ گئی۔ اس کی دماغی حالت درست نہیں لگ رہی تھی۔ میرا بھائی بھی بے یقینی سے مجھے دیکھ رہا تھا جب وہ رونے لگی کہ مجھے طلاق دے دو ورنہ وہ مار دے گا مجھے، وہ یہی ہیں۔ میرا سانس لینا مشکل ہو گیا اور میں وہاں سے فوراً باہر نکل گئی۔ پریشان تو میرا بھائی بھی ہو گیا تھا، اسی لیے فوراً میرے ساتھ باہر نکلا۔ میں منہ پر ہاتھ رکھے رونے لگی۔ کچھ تو پوشیدہ تھا، کچھ تو تھا جو چھپایا گیا تھا۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے ایک فیصلہ لیا اور اپنے بھائی کے ساتھ فرحین کے پہلے سسرال گئی، جہاں دروازہ اس کے پہلے شوہر کی دوسری بیوی نے کھولا۔ اتفاق سے وہ ٹیچر گھر پر ہی موجود تھا۔ وہ بھی مجھے بخوبی پہچان گیا تھا، اس لیے ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ مجھے چائے کا پوچھا تو میں نے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے میرے آنے کی وجہ دریافت کی تو میں نے پوچھا کہ میری نند کو بد کرداری کا الزام لگا کر طلاق کیوں دی؟ ایسی کون سی حرکت کی تھی اس نے؟ میرے سوال پر وہ ٹھٹک گیا اور مجھ سے بولا، اپنا جملہ درست کرے، میں نے طلاق دی نہیں ہے، مجھ سے زبردستی طلاق لی ہے۔ میں اس کی بات پر چونک گئی اور اس سے مکمل بات بتانے کا کہا تو وہ جیسے جیسے بتاتا گیا مجھے میرا وجود پتھر کا لگنے لگا۔ کہہ رہا تھا کہ میری نند اس کے قریب آتے ہی رونے لگتی تھی اور اس سے شدید خوفزدہ رہتی تھی۔ اس کے علاوہ اپنے دیور اور جیٹھ سے بھی ڈرتی تھی۔ جب وہ اس کے قریب جانے لگتا تو وہ خوفزدہ ہو کر رونے لگتی اور خود کو نوچنے لگتی تھی۔ میں نے اس سے کہا اس کا حمل 15 ماہ کیسے ٹھہرا تو اس نے بے اختیار افسوس بھری گہری سانس لی اور بولا کہ وہ تو اس کے چھونے سے پہلے ہی خود کو حاملہ کہتی تھی، جبکہ شادی کے 6 ماہ بعد وہ حاملہ ہوئی تھی، لیکن اس نے شادی کے دوسرے ہفتے ہی کہنا شروع کر دیا تھا کہ وہ حاملہ ہے، بد کردار ہے، اسے طلاق دے دو۔ میں کافی حد تک اس کا مسئلہ سمجھ چکا تھا۔ مجھے معلوم تو پہلے ہی ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی خطرناک حادثہ ہوا ہے، پر میں اس کی بات پر پردہ رکھ رہا تھا۔ لیکن جب اس کی حالت پاگلوں جیسی ہونے لگی اور میرے وقت دینے پر بھی وہ ٹھیک نہ ہوئی تو میں نے اس کے علاج کے لیے کسی اچھے ماہر نفسیات سے بات کی تو اس نے
لڑکی کے متعلق جاننا چاہا، اور جب میں نے یہی بات آپ کی ساس سے پوچھی تو انہوں نے یہ کہہ کر بات ٹال دی کہ بچپن میں سیڑھی سے گرنے کی وجہ سے چوٹ لگی تھی، اسی لیے وہ ایسی ہے۔ میں پہلے پریشان ہوا، پر مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ دماغی طور پر ٹھیک نہیں ہو سکے گی۔ میں نے اسے بہت سنبھالنے کی کوشش کی کیونکہ میں اسے محبت کرتا تھا، پر وہ نہ سنبھلی۔ جب اس نے بچے کو جنم دیا تو وہ بچہ مردہ تھا۔ خوف کے زیر اثر اس بچے کی دھڑکن بند ہو چکی تھی۔ اس نے مردہ بچہ جنم دیا تھا۔ اس کا حمل 9-8 ماہ کا تھا، لیکن جب وہ سب کو یہ کہہ رہی تھی کہ وہ ماں بننے والی ہے تو اس کی بات سچ رکھنے اور اس کا راز پوشیدہ رکھنے میں انکار نہ کر سکا۔ مجھ سے طلاق مانگتے وہ کہہ رہی تھی کہ اگر میں نے طلاق نہ دی تو کوئی اسے مار دے گا۔ میں پوچھتا کون، تو وہ نام بھی نہیں بتاتی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی۔ جب وہ خود کو نقصان پہنچانے لگی تو مجھے مجبوراً طلاق دینی پڑی۔ مجھ سے حقیقت جاننے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی ساس سے حقیقت معلوم کریں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور آپ کے سوالات کا جواب دیں گی۔ مجھے افسوس ہے فرحین کے لیے میں اس کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ وہ افسوس سے کہتے چپ ہو گیا۔ یقین تو مجھے تب بھی نہ ہوا تھا جب وہ 15 ماہ کی حاملہ ہوئی تھی، لیکن اس وقت مجھے اس کی ذات میں دلچسپی نہ تھی۔ میں نے اس ٹیچر سے کہا کہ اگر ایسی کوئی بات تھی تو آپ نے ہم میں سے کسی کو بتایا کیوں نہیں؟ میرے پوچھنے پر اس نے مجھے گھورا اور پھر جو جواب دیا وہ مجھے مزید حیران کر گیا۔ جب اسے کہا کہ آپ کی ساس اور بڑی نند ساری باتوں سے واقف ہے، میرے لیے بنا سہارے کھڑا رہنا مشکل کر دیا۔ بات مزید الجھ گئی تھی، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا سوائے اس کے کہ فرحین کے ساتھ بہت کچھ غلط ہو چکا ہے۔ میں وہاں سے فرحین کے دوسرے سسرال گئی۔ میرا بھائی میرے ساتھ، وہ اب خود پریشان ہو چکا تھا۔ دوسرے سسرال سے بھی یہی معلوم ہوا کہ وہ لڑکے کے چھونے سے پہلے ہی حاملہ ہو چکی تھی اور اپنے منہ سے قبول کیا تھا کہ وہ ایک بد کردار لڑکی ہے، اور یہاں سے بھی یہی معلوم ہوا کہ میری ساس اور نند اس بات سے واقف ہے۔ میرا ضبط ٹوٹنے لگا اور سر درد سے پھٹنے لگا۔ اب ان سب کا جواب تو صرف میری ساس ہی دے سکتی تھی، اسی لیے میں وہاں سے سیدھا اپنے سسرال گئی۔ رات کا وقت تھا، سب گھر پر ہی موجود تھے۔ میں نے سب کو باہر بلایا، میری ساس سمیت سب لاؤنج میں آئے تو میں نے بنا کسی ملاوٹ کے شروع سے لے کر آخر تک ساری بات سب کے گوچو گزار کر دی۔ سب کی نظریں میری ساس کی طرف تھی، جن کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو رہا تھا۔ میرے شوہر نے غصے سے میری ساس سے پوچھا کہ ایک ایک بات بالکل سچ بتا دے، مزید جھوٹ کی گنجائش نہیں، تو وہ رونے لگی۔ میں نے اپنی ساس کو کہا کہ فرحین کی حالت اتنی خراب ہے کہ وہ مر سکتی ہے اور اس کی موت کی ذمہ دار صرف اور صرف آپ ہوں گی، تو ان کے رونے میں مزید شدت آ گئی، اور پھر انہوں نے جو بتایا وہ سب سنتے میرا شوہر صوفے پر گر گیا اور سر تھامے ہچکیوں سے رونے لگا۔ وہاں موجود سب ہی میری ساس کے منہ سے کیے گئے انکشافات پر رو رہے تھے۔ میری بڑی نند کی شادی سے یہ دردناک کہانی شروع ہوئی تھی، جب میں طبیعت خرابی کے باعث اپنے میکے میں تھی اور گھر کے مرد کام کاج اور باقی تیاریوں میں مصروف تھے۔ اس وقت میری چھوٹی نند فرحین 14 سال کی تھی۔ گھر میں فرحین کو شاپنگ پر اکیلے چھوڑ کر جانا میری ساس کو مناسب نہ لگا، تو وہ پڑوسن کے گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ پڑوسن بازار گئی تو فرحین کو اپنی بیٹی کے ساتھ چھوڑ کر چلی گئی۔ پیچھے سے اس کا شوہر شاہد گھر آیا۔ اس پر ابلیس اس قدر غالب تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کی ہم عمر فرحین کو اپنی حوث کا نشانہ بناتے اس کی معصومیت کو رون دیا، اور اس کے بعد اس کو اس حد تک خوف زدہ کر دیا کہ وہ کسی کو کچھ نہ بتا سکی۔ ان سب کا علم میری ساس کو جب ہوا جب اگلے دن فرحین کو بخار میں جھٹکے لگنے لگے، اور جب ڈاکٹر کے پاس گئے تو جو ڈاکٹر نے بتایا وہ میری ساس کے حواس گم کر گیا۔ ڈر کر میری ساس رونے لگی اور ڈاکٹر کو عزت کے واسطے دیتے ہوئے روئی کہ میری بیٹی کی عزت خراب ہو جائے گی، لیکن ان کا یہ ڈر فرحین کے نصیب سمیت اس کا ذہن بھی خراب کر گیا۔ گھر آ کر ساس اور نند نے یہ بات سب سے چھپا لی اور فرحین کی طبیعت کو موسمی بخار بتا دیا۔ فرحین کو بھی بہلا کر چپ کروا دیا کہ وہ کسی سے کچھ نہ کہے، یہ جانے بغیر کہ اس کے ذہن پر کیا اثر پڑا ہے۔ میری نند کی شادی کے بعد وہاں سے گھر چھوڑ دیا اور کسی سے یہ بات شیئر نہ کی، یہاں تک کہ گھر کے کسی بھی افراد سے کسی نے فرحین کی ذات میں تبدیلی محسوس ہی نہ کی۔ میری ساس جو سب جانتی تھی وہ عزت بچانے کو جانتے بوجھتے خاموش رہی۔
فرحین کی پہلی شادی کے وقت بھی انہوں نے بہت معاملہ سنبھالنا چاہا، یہاں تک کہ یہ بات بھی سب سے چھپا دی کہ فرحین نے مردہ بچہ جنم دیا اور اس کی 15 ماہ کی مدت کو سب کرشمہ یا نہ جانے کیا تصور کر رہے تھے، اسے حقیقت کا لبادہ اڑا دیا۔ دوسری شادی میں بھی ناکامی کے بعد انہوں نے فرحین کا علاج کروانے کی بجائے اس کی شادی ایک چھپے ہوئے خواجہ سرا سے کروا دی کہ اس طرح نہ اس خواجہ سرا کا راز کھلے گا کہ وہ مرد نہیں اور فرحین بھی بس جائے گی۔ لیکن وہاں سے ناکامی کے بعد انہوں نے فرحین کی شادی کا ارادہ ترک کر دیا۔ وہ میرے بھائی سے بھی اسی لیے فرحین کی شادی نہیں کروانا چاہتی تھی کہ کہیں حقیقت سامنے نہ آ جائے۔ اپنی جھوٹی عزت بچانے کو وہ فرحین کو مکمل برباد کر چکی تھی اور وہ درندہ انسان اب بھی باعزت پرسکون زندگی گزار رہا تھا، جبکہ فرحین ذہنی مریض بن چکی تھی۔ اسے ہر جگہ وہی درندہ نظر آتا تھا، کبھی درندگی کرتے، کبھی مارتے، کبھی دھمکاتے۔ میری ساس کو یہ سب بتاتے سیریس ہارٹ اٹیک آیا تھا، وہ سیریس حالت میں تھی۔ میری بڑی نند ملنے آئی تو میرے شوہر اور دیور نے اسے گھر سے نکال دیا، جس نے خود کی نام نہاد عزت کا بھرم رکھنے چھوٹی بہن کھو دی۔ اس واقعے کو 3 مہینے ہو چکے ہیں۔ میری ساس کی طبیعت اب بہت بہتر ہے، گھر میں سب ان سے خفا ہے، میری بڑی نند سے کوئی نہیں ملتا۔ فرحین کی حقیقت جاننے کے بعد میرے بھائی نے فرحین کو دل و جان سے قبول کر لیا اور اب اس کا علاج جاری ہے، جبکہ عزت کی پرواہ کیے بغیر میرے شوہر نے شاہد پر کیس کیا ہے جو ہماری طرف سے بہت مضبوط ہے، اور فیصلہ نہ آنے تک چچا شاہد کو حراست میں رکھا گیا ہے، کیونکہ ان کے خلاف گواہی دینے والی ان کی اپنی بیٹی تھی جو خود اس واقعے کی گواہ تھی، لیکن خوف سے اب تک خاموش تھی۔ لیکن شادی کے بعد ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنے اس نے باپ کے خلاف بیان دیا تھا۔ فرحین کا علاج شروع ہو گیا ہے اور ڈاکٹرز نے امید دلائی ہے کہ وہ جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ پیارے دوستو، آج کا دور کسی پر بھروسہ کرنے والا نہیں ہے، خاص کر بیٹی ذات کے معاملے میں۔ آج کل نیک لبادہ اوڑے انسانی روپ میں درندے چھپے بیٹھے ہیں، آپ کی ایک خاموشی اور نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگی برباد کر سکتے ہیں۔ خاموش نہ رہیں، نہ رہنے دیں۔ عزت اس کی گئی جس نے انسانیت کا نام ڈبویا۔ چپ رہنا بھی ایک ظلم ہے، احتیاط کرے۔ جزاک اللہ۔